नाजरीन, मिस्टर कैरो की किताब ट्रू गूस स्टोरी से आखज़ करदा ये सच्चा वाक़या मिस्र के अहले कबूल रूहानियों के वाक़यात बतौर शहादत पेश करता है। मिस्टर कैरो लिखता है, एक दिन सपहर को अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था। एक शख्स मिस्टर हेनरी नामी न्यूयॉर्क का बड़ा मालदार और मतमूल ताजर मुझे मिलने आया और इल्मे रूहानियत के बड़े माहर मेरे दोस्त मिस्टर WT स्टैट का सिफारशी खत देकर यूँ मुखातिब हुआ, मैंने अपनी आखिरी उम्र में शादी कर ली और चूँकि मुझे फितरतन पुराने ज़माने के हालात और वाक़यात मालूम करने का बहुत शौक़ इब्तिदाई से ही लाहक है, इसलिए पुरानी कब्रों की खुदाई और कदीम ज़माने के अजायबात और मम्मियों के निकालने के ख़्याल से मैं मिस्र चला गया और वहाँ से एक मुसलसल गैर मुख्ततम और लाजवाल मुसीबतों का सिलसिला गले का हार बनाकर लाया हूँ, जिससे जाबर होकर बच निकलना मेरे लिए तकरीबन मुहाल हो गया है। इसने कांपते हुए हाथों से एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ मेरे सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, इसे देखिए, ये क्या चीज़ है। मैंने इसे खोलकर देखा तो मैं इसे फ़ौरन पहचान गया। वो एक पत्थर का पुराना बुत था जो मिस्र की पुरानी कब्रों से अमूमन बरामद हुआ करते हैं। क्योंकि मिस्र में इन अशिया से मुझे बड़ा वास्ता और ताल्लुक़ रहा, मैंने जब इसे गौर से टटोला और गहरी नज़र से देखा तो मैं इसकी तह को पहुंच गया। मैंने इसे कहा, यह चमगादड़ सफ़ेद बुत किसी फराना मिस्र की मम्मी लाश पर से उठाया गया है और गालबन ये बुत शाह चियाब नामी फ़िरौन मिस्र की किसी मम्मी लाश के कफन के आखिरी बंद पर बतूरे महर रखा हुआ होगा, क्योंकि ये बादशाह फ़िरौना मिस्र की चौथी पुश्त में हुआ है और चूँकि अमूमन दिन को नज़र नहीं आता था और रात को निकला करता था, इसलिए इस ज़माने के लोग इसे सफ़ेद चमगादड़ के नाम से पुकारते और याद करते थे। मिस्टर हेनरी मेरी इस तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ और इसने मुझसे पूछा कि मिस्टर कैरो, खुदा के लिए मुझे ये बताइए, क्या मुर्दे भी जिंदों से बदला ले सकते हैं, इस दुनिया में आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, बाज़ हालात के तहत मुर्दों की अरवाह यहाँ दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। इसने ज़रा इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, कैरो, मैं इस चीज़ यानी सफ़ेद चमगादड़ से बद्दुआ, लानत या असेब जो कुछ भी कहो के नीचे बुरी तरह दबा हुआ हूँ। इसने मुझे मेरी दुनिया में सबसे अजीज़ और प्यारी बीवी छीन ली। मैं एक जानी और वफ़ादार दोस्त को ख़ुदकुशी का मुर्तकिब करा के हलाक कर दिया। मेरे तमाम दीनवी कारोबार सत्यानाश कर दिए और अब वो मेरी अपनी अजीज़ जान के पीछे पड़ा हुआ है। मिस्टर कैरो, खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ कि मुस्तकबिल में मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें पड़ी हुई हैं। जब इसने ये आखिरी फ़िक्रा कहा तो मैंने देखा कि इसके माथे से खौफ से पसीना टपक रहा था। मैंने इसे कहा कि मिस्टर हेनरी, मुझे अपनी इस मुसीबत की कुछ कैफियत सुनाइए, शायद मुमकिन है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। फिर इसने मुझे अपनी एक अजीब और दर्दनाक दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। इसने कहा, पिछले साल मिस्र के दारुल खुलाफा कहरा शहर के शेफर्ड होटल में मुकीम था, जबकि मैंने मिस्र की एक पुरानी वादी, जिसे अंग्रेज़ लोग वैली ऑफ द किंग्स के नाम से पुकारते हैं, एक नई और नामवर खुदाई की खबर सुनी, जिसका काम एक जर्मन माहिर आसार कदीमा की अचानक बिला वजह मौत हो जाने के सबब रुक गया था। मिस्री मज़दूर इस काम पर लगे थे। इनके दरमियान इस खुदाई की बाबत बड़ा खौफ और अजीब खराश छाया हुआ था। इनका पुख्ता यकीन था कि इस मकबरे का बैरूनी तह खाना जो अभी खोदा गया था, किसी ज़बरदस्त रूह या किसी खौफनाक और ताकतवर भूत के ज़ेर तसर्रुफ़ है, जिसने जर्मन अफसर को भी हलाक कर दिया। इनका ख्याल था कि इसके अंदरूनी और असली तहखाना के अंदर खुदा जाने क्या बला घुसी पड़ी है, जो अभी तक नहीं खोदा गया।
میں چونکہ ان باتوں میں بہت بے باک اور نڈر تھا، میں نے کچھ افسروں کو رشوت وغیرہ دے کر کھدائی کا ٹھیکہ اپنے نام کرا لیا۔ سابق مزدور تو کسی قیمت اور اجرت کے اس کام کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ میں نے نئے مزدور تلاش کر کے کام پر لگائے اور کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ پے در پہ 3 مزید تہہ خانے کھود کر خالی کیے گئے۔ آخری نوبت اس اصلی اور سب سے زیریں تہہ خانے کی پہنچی جہاں شاہی خانقاہ تھی، جس میں اس زمانے کی شاہی لاش پڑی تھی، کیونکہ اس دروازے پر چیاپس چہارم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تہہ خانہ کھولا گیا۔ معمولی بجلی کی روشنی ساتھ لے کر میں اکیلا اس تہہ خانے کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ مصری مزدور خوف کے مارے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں بتی لے کر آگے بڑھا تو میری نظر سامنے دیوار کے ساتھ بادشاہ کے سنہری تابوت پر پڑی۔ میں نے تابوت کا تختہ اٹھایا اور یوں 3-4 ہزار سال کے خفیہ راز اور سر بہمر قدیم طلسم کو توڑ کر خفیہ روحانی کو جگایا۔ یہ لاش اس زمانے کے کسی مذہبی اور روحانی پیشوا کی تھی، جو کہ ابھی تک 4000 سال سے اپنی لمبی سفید داڑھی تک صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی، اور یہ خانقاہ چیاپس چہارم نے اس کے اعزاز میں بنوائی تھی۔ مسٹر ہنری اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے اس وقت ایک خاص متاثر لہجے میں کہنے لگا، اس ممی کے سینے پر سفید سنگین چمگادڑ کا بت پڑا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے کفن کے بند کھولنے کے غرض سے اس بت کو لاش پر سے اٹھایا تو ایک دم ایک زبردست خوفناک بادل میرے دل پر چھا گیا۔ میں حواس بخافتہ ہو گیا، حتیٰ کہ بجلی کی روشنی بھی بالکل مدھم اور آخری حد تک ماند پڑ گئی، اور ایک سرد مہیب ہوا نے سائیں سائیں کرتے ہوئے تہہ خانے کو گھیر لیا، اور مجھے پرندوں کی طرح کچھ صورتیں ہوا میں پھڑ پھڑاتی اور میرا منہ نوچتی معلوم ہوئی۔ میں سمجھا یہ کوئی مادی اور ظاہری چمگادڑ ہوں گے، لیکن میرے دل نے مان اقرار کیا مجھے کسی خوفناک بلا نے پکڑ لیا ہے، اور صرف یہ بت ہاتھ میں لیے ہوئے اس تہہ خانے سے جلدی نکل آیا، شاید باہر جا کر کچھ اطمینان کا سانس لے سکوں۔ لیکن جب باہر آ کر میں نے اپنے حفاظ سنبھالنے اور دوبارہ اندر جانے کی اور کام کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی تو میرے تمام جسمانی حواس اور قلبی ہمت اور جرأت نے جواب دے دیا۔ میں نے باقی کام کو کل پر ملتوی کر کے مزدوروں کو رخصت کر دیا اور خود ہوٹل یعنی اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ میری بیوی مجھے بہت اداس اور مرجھائے ہوئے چہرے سے ملی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے میرے اس قسم کے کاموں کے خلاف تھی کہ پرانے مقبروں کی کھدائی وغیرہ کہ وہ سخت مخالفت کرتی تھی۔ چنانچہ پچھلے پہر اس کے دل پر بے وجہ سخت ہراس و خوف چھا گیا، جس کا اظہار اس نے مجھ سے کر دیا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ پھر کبھی اس کام کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا دل بہلانے اور غم کو بھلانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے مقام لکسر پر نقل مکانی اور فروکش ہونے کے ارادے سے چلا گیا۔ وہاں اپنا خیمہ اور کیمپ لگا دیا اور میری طبیعت وہاں ذرا سکون اور اطمینان پر آ گئی۔ وہ چمگادڑ کا بت میں نے اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دیا، کسی سے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ اس کے بعد دھیمی آواز سے اور آنکھوں سے آنسو بھر کر مسٹر ہینری نے اپنے غم کی داستان جاری رکھتے ہوئے بیان کیا کہ ایک رات ایک غیر معمولی مخیب اور بھیانک آواز سے میں چونک پڑا۔ ایک سفید چمگادڑ کو اپنے خیمے کے اندر چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ نہایت خوفناک لہجے میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے باہر نکال دیا اور خود سو گیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس تہہ خانے کے اندر بند کھڑا ہوں۔ میرے دل پر ایک ناقابل قیاس خوف اور ہراس چھایا ہوا ہے، جس سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک غیبی طاقت مجھے دبا کر موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ میری بیوی بھی ایک نامعلوم غیبی گرفت میں جکڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی، جس کے اظہار سے وہ کتراتی تھی۔ آخر ایک رات وہ صحیح سلامت سوئی اور صبح کو اپنے بستر کے اندر مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹروں نے
صرف یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی موت کسی صدمہ کے سبب دل کے فیل ہو جانے سے واقع ہوئی۔ اس کے بعد تباہی پر تباہی مجھ پر نازل ہونا شروع ہوئی۔ میرا کاروبار بند ہو گیا۔ میرے ایک نہایت اچھے دوست نے میری $40,000 کی رقم نیو یارک میں خود بدھ کر کے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد میرا باپ بیمار ہو کر اچانک مر گیا اور میں اکیلا بے یار و مددگار اس خوفناک غیبی دشمن سفید چمگادڑ کا شکار اور دن رات اس کے حملوں میں بری طرح گرفتار اور زندگی سے بیزار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آخر میں اس نے چلا کر کہا، کیرو، کیا یہ میرا وہم اور پاگل پن تو نہیں؟ اس سے پہلے جب میں اکثر لوگوں سے سنا کرتا تھا تو جو لوگ مصر کی پرانی قبروں کو اکھیڑنے کا کام کرتے تھے ان پر کوئی غیبی آفت اچانک نازل ہو جاتی۔ میں عموماً ایسی باتوں پر ہنس لیا کرتا، لیکن اب یہاں پر وہ رک کر کام کیا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ عجیب فکر میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد ذرا سنبھل کر بولا، اکثر راتیں وہ سفید چمگادڑ خواب میں میرے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور میرا گلا گھونٹ کر مجھے موت اور ہلاکت کے دروازے تک پہنچا کر مزید مصائب اور الام پہنچانے کے لیے واپس زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے لیے سونا ایک خوفناک موت کا سامنا بنا ہوا ہے اور خدا جانے میرا چھٹکارا اس خطرناک زندگی سے کب ہوگا۔ میں نے اس کی تاریخ پیدائش دریافت کی اور اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کا ذائچہ بنایا تو معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کا خوفناک انجام اس کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ لیکن میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس مصیبت زدہ بد نصیب آدمی کو اس کی اصل حقیقت اور خوفناک انجام سے باخبر رکھا جائے اور مزید اسے مصائب یا الام میں نہ ڈالا جائے۔ میں نے اسے جھوٹی مصنوعی تسلیاں دے کر خوش اور مطمئن کر لیا۔ بعد میں اس نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے کہا، مسٹر کیرو، کیا تم میرے ساتھ ایک مہربانی کر سکو گے؟ میں نے ایک ضروری کام پر جانا ہے اور کیا تم چند روز کے لیے یہ چیز یعنی سفید چمگادڑ کا بت اپنی تحویل میں رکھ سکو گے؟ اس نے وہ بت میرے ہاتھ پر رکھا۔ جو ہی میرا ہاتھ اسے لگا ایک خوفناک غیبی بجلی میرے وجود میں گھس آئی اور گو میں اپنے پیشہ کی حیثیت سے ایسی چیزوں کے حصول میں حریص تھا، لیکن اس چیز نے میرے حرص کو خوف میں تبدیل کر دیا۔ میرے مہمان نے تیز نظر سے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا، مسٹر کیرو، میں امید کرتا ہوں تم اس چیز سے خوف نہیں کھاؤ گے۔ میں نے خودداری اور ظاہر داری کے طور پر اسے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، گو میں دل سے اسے رکھنے پر رضامند نہیں تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ کے آنے تک میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ جس وقت آپ اپنے کام سے واپس آ جائیں آپ واپس اسے سنبھال لیں۔ غرض مسٹر ہنری مجھ سے رخصت ہو گیا اور بت میرے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے اسے اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، اپنے بیڈ کے قریب۔ رات کو میں سویا تو مجھے نیند جلدی آ گئی، لیکن مجھے معاً عجیب اور خوفناک اور مخیف خواب آنے شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو بڑے کمرے میں دیکھا جس میں ہر طرف چبوتروں پر سنگین بت نصب تھے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے کے نیچے تہہ در تہہ خانوں سے گزرتا ہوا آخر میں ایک سب سے نیچے تہہ خانے میں داخل ہوا جو لہجہ بہ لہجہ چھوٹا ہوتا گیا، جس سے میرا دم گھٹا جاتا۔ آخر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں گویا زندہ درگو ہو گیا ہوں۔ آخر ایک سخت چیخ کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس وقت میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میرے دل پر ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ گویا کوئی خوفناک آفت میرا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے اپنے روشن دانوں کی طرف دیکھا تو اس وقت کھلے چھوڑ دیے گئے تھے، تو میں خوف اور دہشت سے کپا اٹھا، کیونکہ روشن دان کے دریچے میں مجھے ایک بڑا سفید چمگادڑ بیٹھا ہوا نظر آیا جو اپنی تیز اور چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور ایک خوفناک درندے کی طرح اس کے کان کھڑے تھے، گویا ابھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور میں اپنے بستر سے باہر کود پڑا۔
باہر کی کھڑکی سے میں نے اسے دیکھا کہ قریب کے درختوں کے سروں پر چاندنی رات میں تیز تیز چکر لگا رہا ہے۔ صبح کو میرا گلا سوجا ہوا تھا، ڈاکٹر کو بلایا، وہ حیران ہو گیا اور اس نے کسی زہریلے کیڑے سے کاٹے جانے کی وجہ بتائی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مسٹر ہینری کے واپس لندن آنے پر اس نے اپنا بت طلب کیا۔ میں نے اسے واپس کرنے میں بڑی خوشی محسوس کی اور اطمینان کا سانس لیا۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس بت کے متعلق آپ نے کوئی انوکھا معاملہ تو نہیں دیکھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے صلاح دی کہ اس بت کو جہاں سے اٹھا لائے ہو اسے واپس وہیں رکھ دو۔ وہ عجیب حیرت میں مجھے دیکھنے لگا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا اور اس چمگادڑ کے بت کا معاملہ میری یاد سے اتر گیا، جبکہ ایک دن اچانک میں اخبار نیو یارک ہیرالڈ کا پرچہ پڑھ رہا تھا۔ میری نظر اخبار کے ایک مضمون پر گر گئی جس کی سرخی تھی ایک امریکن مسافر کی پراسرار موت۔ نیچے کی تفصیل میں لکھا ہوا تھا کہ مسٹر ہینری رولافٹ کے ہوٹل میں رات کو اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ متصل کے کمرے میں ایک مسافر نے اس کی ایک لمبی خوفناک چیخ سنی، لیکن دوبارہ کچھ نہ سن کر وہ سو گیا۔ ڈاکٹروں نے رائے دی کہ اس کی موت کسی نامعلوم وجہ سے دل کی حرکت بند ہونے کے وجہ سے ہوئی۔ مادی عقل اس قسم کے واقعات پر ضرور ہنسے گی۔ ہزارہ سال کے مردہ روحیں کیوں کر اس دنیا میں واپس آ کر زندوں کو ہلاک کر سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس قسم کے غیبی واقعات سے واسطہ پڑا ہے ناظرین، اور حقیقت کو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ روحیں زندوں سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ اگر چاہیں ایک طاقتور روحانی ہزارہ زندہ نفسانی لوگوں کو ایک دم میں ہلاک اور فنا کر سکتا ہے، اور اسی طرح ایک اچھی اور نیک روح اگر چاہے تو اللہ کے حکم سے بے شمار فوائد پہنچا سکتی ہے اور اپنے فیوزات اور برکات سے مالا مال کر سکتی ہے۔ مذکورہ بالا حقائق میں 3-4 ہزار سال کے ایک متوفی اور مذہبی اور روحانی پیشوا کی روح نے اپنی غیبی طاقت سے اپنی قبر سے ایک پتھر کی مورتی اٹھائے جانے پر مسٹر ہینری اور اس کے متعلقین کو اور زندہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نفسانی غافل لوگ اس قسم کی حقائقوں کو جھوٹا اور فرضی کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل بصیرت اور زندہ دل عارف لوگ جب اس قسم کے واقعات حالات کو ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں سنتے ہیں تو اس پر معائنہ کرتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں اور مشاہدے کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تمہید ماننے کی ضرورت پہلے غیر مذہب کے روحانی پیشواؤں کی دنیا سے جانے کے 1000 سال بعد بھی مداخلت کا ظاہر کرنا اور ایک تحریک کا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ روحیں دنیا میں آ کر اپنا تسلط جما سکتی ہیں، لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، اسی طرح ایک نیک مسلمان مومن اور اولیاء کی روح بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ یہ ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح ایک حیرت انگیز اور سچے تاریخی واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔